हेलो जी, दिस इज़ बासित शहबाज एंड यू आर वाचिंग अनप्लग माइक। पाकिस्तान के इस मुल्क के अंदर पीआईए की निजकारी हो और उसके साथ साथ सबसे बड़ा इशू हो फौजी फर्टिलाइज़र्स का उसमें आ जाना या दीगर कंपनियों का इस निजकारी में हिस्सा लेना। पाकिस्तान की मईशत किस रुख पे जा रही है, अगर फौजी फर्टिलाइज़र भी इस फर्म का हिस्सा बनता है तो क्या बेहतरी आ सकती है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर कैसर असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत पुराना ताल्लुक है आपसे और बहुत शुक्रिया आपने आज वक्त दिया हमें। डॉक्टर साहब, मौजूदा मुल्क के अंदर कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि एक इदारा है जो हुकूमत का इदारा है और उसके बाद उसको नीलाम कर दिया जाता है और मुबारकबादें दी जाती हैं कि यार बड़ी अच्छी निजकारी हुई है, आज पाकिस्तान के इन्वेस्टर ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दी है, इस बात की मुबारकबाद वज़ीर दाखिला भी देते हैं। हाउ डू यू सी, इससे कोई बेहतरी आएगी पीआईए की निजकारी से, या कल को हम स्टील मिल भी बेच देते हैं फिर उसकी भी नीलामी कर देते हैं? देखें, शुक्रिया बहुत बहुत। सवाल और होता है क्वेश्चन कि आप जो बंदा बात कर रहा है मेरे समेत, आप उसके जो पुराने एक्शंस हैं उनको कितना ट्रस्ट करते हैं। वहीं से आपकी जो हिस्टोरिकल बैगेज है वहीं से आपको पता लगेगा ना कि जो उन्होंने काम किया है वो ऑनेस्टली किया है या उसके पीछे कोई उनकी वर्थ क्या है। जी, ये एक बहुत, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली हमारे अच्छे कामों को भी कौम सराहती नहीं है, क्योंकि जो लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं उनकी हिस्टोरिकल ये बैकग्राउंड ये होती है कि उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए होते। ठीक है। सो उसने एक नई गवर्नमेंट प्राइवेट समहाउ पार्टनरशिप तो नहीं मगर के दोनों चल सकते हैं, और करते करते ये हमें समझ आई कि हाँ दोनों सरकार भी कर सकती है, और इन्होंने ही पाकिस्तान में एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी दे दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जो कितना चला या कितना नहीं चला इकॉनमी में ही है। हाँ, अब इसकी मिसाल कामयाबी में अब मैं पीआईए पे नंबर 3 पे आता हूँ, मगर पहले बात यह है कि हमने कई साल पहले ये फैसले कर लिए, और शायद मुशर्रफ के ज़माने में कर लिए या उससे पहले ज़िया के ज़माने, कि हमने निजकारी करनी है। मगर हम ये तो दिखाते रहे कि हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो सफ़ेद हाथी बन गए हैं, टैक्स पेयर का पैसा खाते हैं और प्रॉफिट नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ऐड कर लूँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हम ये दिखाते रहे और ये कहते रहे कि सरकारी इदारे हमारे जो है वो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के इदारे की एक फौजी फर्टिलाइज़र उसी में इन्वेस्ट क्यों करती है? जी, मैं उधर ही आ रहा हूँ, आपको एक सेकंड उसमें ही आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि अयूब खान के ज़माने से ये पहले सरकार ने अदारे बनाए और फिर अपने दोस्तों को दे दिए, जहाँ से हमारी निजकारी शुरू हुई, और वो ट्रेंड अभी भी है। एक नया अदारा, जैसे आप ही ने कहा कि एक फ़ौज ने कई काम अपने लिए और फिर आवाम के लिए भी, फ़ौजी फाउंडेशन, फ़ौजी ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, डिफेंस प्रोडक्शन मार्कीज और कितनी नहीं जी, इवन ये जो आप सुबह वो नाश्ता करते हैं, क्या नाम है, कॉर्नफ्लेक्स फौजी कॉर्नफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने, और अभी पिछली गवर्नमेंट में शायद ज़मीनें भी दी गई कि वो काश्तकारी भी करें एंड सच फोर्थ। ऐसा फार्मूला डॉक्टर साहब, स्टेट विद इन स्टेट और इंस्टीट्यूशन विद इन इंस्टीट्यूशंस? मेरा ख्याल है कि जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि हर एक रुपया जो फ़ौज को दिया जाता है उसमें 80 पैसे जो हैं वो एक्चुअली फ़ौज लगाती है, खर्च करती है, वो प्राइवेट अपने प्राइवेट वर्क के लिए, काम के लिए या मिलिट्री डिफेंस के लिए, और शायद अगर पिलफरेज वगैरह होती भी होगी तो वो कुछ 10-20% है। अच्छा, इसका ऑडिट भी नहीं होता है ना? मजे की बात तो ये है, वो करते हैं। अच्छा, वो करते हैं, मगर वो क्योंकि चीज़ें पीनट्स में और उस लेवल पे होती हैं जहाँ हाथ नहीं लगाया जाता, नहीं तो मगर नहीं, वो करते हैं ऑडिट्स
آپ تک نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وہی 1 روپیہ جب آپ جو باقی 80% اکانومی ہے اس کو دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو, تو وہ اس 1 روپے میں سے 80 پیسے کھاتے ہیں اور 20 پیسے لگاتے ہیں, اور 20 پیسے وہاں لگاتے ہیں جہاں سے بھی کھایا جا سکتا ہے. سو کئی جگہ فوج کو آنا پڑا اکانومی کے اندر, کیونکہ جو سول ایڈمنسٹریشن تھی یا پولیٹیشنز تھے وہ اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہے. میں بلیم فوج کو اس لیے نہیں دیتا کہ جب آپ اپنا کام نہیں کر رہے, آپ اچھے انجینئرز ہوں اور اچھا برج نہیں بنا رہے, تو پھر فوج کو کہتے ہیں کہ برج بنا دو. لیکن وہ کام نہیں رک صاحب, لوگ یہ دیکھیں یہ فلاسفیکل ایشو ہے نا, بٹ پوائنٹ یہ ہے دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں, سب جگہ ملتی ہیں ان دیٹ کانٹیکسٹ. ہم نے الیکشن کرانا ہوتا ہے تو فوج کو بلا لیتے ہیں, ہم نے سیلاب آتے ہیں ان کو سیلاب بلا لیتے ہیں, حالانکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اور اس کے بعد کشتی نہیں ہے, اس کے بعد ہیلی کاپٹر نہیں ہے, پرائیویٹائز کرتے ہیں. سو یہ بات یہ ہے نا جی. اب مگر جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ادارہ بیچنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو خراب کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ سفید ہاتھی ہو گیا, آپ اس کو بیچ دیں. PIA کی مثال نہیں تھی دنیا میں, سب سے اچھے پائلٹ, سب سے اچھے انجینئر, سب سے اچھے جہاز, اب سب کچھ آپ نے پیراڈکٹلی اس کو خراب کیا اور بلیم کیا دیا کہ جی اوور اسٹافنگ ہے. یہ نہیں بتایا کہ جو اصل پیسے کھا رہے ہیں وہ اوپر کے اس کے بورڈ کے ممبر جو ہیں ان کی تنہائیں کئی لاکھوں میں ہیں, شاید 1 کروڑ میں بھی ہوں, وہ کھا رہے ہیں. مگر بلیم آپ نے کبھی, آپ اسٹیل مل کی آپ نے بات کی, PIA کی بات کی, کہ کبھی احتساب کیے ان ڈائریکٹرز کا جن کی دفعہ منافع نہیں آئے. جب تک آپ اس ملک کی کرپشن کا احتساب نہیں کریں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے, وہ کہیں بھی ہو. ابھی فوج نے تو دکھا دیا نا کہ ہم نے اپنے ISI چیف کو 14 سال کی سزا دے دی ہے, یہ دیکھیں ہم نے احتساب کر دیا. آپ نے کیا دکھایا؟ سو بلیم یہ نہیں ہے. اب ادارے جو ہیں اس میں 2 اداروں کی آپ نے بات کی, ایک طرف اسٹیل مل اور ایک طرف PIA. میرا یہ خیال ہے کہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوتا. اسٹیل مل آپ کو چاہیے تاکہ آپ اپنے ٹینکوں کے لیے اسٹیل خود بنا سکیں, وہ سرکار میں ہی رہنی چاہیے. سرکار میں ہمیشہ سے وہ انٹرپرائزز رہتی ہیں جو لوگوں کا کام کرتی ہیں, میں نقصان میں جاتی ہیں. اس لیے یہ آرگومنٹ کہ وہ نقصان میں جا رہی ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر کے لیے نہیں ہے. ان کے سیکٹر یہ ہے کہ وہ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں, لیس کوالٹی کا ڈیلیور کرتے ہیں, مگر جہاں مارکیٹ فیل ہوتی ہے وہاں سرکار آتی ہے. جس کے برعکس پرائیویٹ سیکٹر کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ کوالٹی دیں گے, وہ جو ہے امپلائمنٹ دیں گے, مگر یہ بھی غلط ہے. ان کا ایک فارمولہ ہے MC=MR, مارجنل کاسٹ مارجنل ریونیو, جو پیسہ آ رہا ہے اس کے برابر ہوگا, تو اس سے اوپر ایک بندہ بھی وہ ہائر کریں گے تو وہ ان کا نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب اب کیا لگتا ہے کہ اگر PIA جن ہاتھوں میں جاتی ہے وہ فوجی فرٹیلائزرز ہوں یا وہ حبیب کنسورشیم ہو, بہتری آ سکتی ہے, اس کو بہتر طریقے سے چلایا جائے گا. پاکستان میں پرائیویٹ ایئرلائن چل رہی ہیں. اگین میں آپ کو عرض کر لوں کہ آج سے کئی سال پہلے, شاید مشرف صاحب کا زمانہ تھا, تو PIA کا جو سب سے لوکریٹو پیسے بنانے والا حصہ تھا فریٹ, وہ تو اس وقت تھی انہوں نے شاہین ایئر لائن کو بیچ دیا تھا, اور شاہین ایئر لائن میں ایئر فورس کے پیسے لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسورشیم کے اندر فوجی فاؤنڈیشن آ گئی ہے, تو الٹیمیٹلی یہ ہونا تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہو اور فوج اس کو دنیا میں بیچ دے؟ نہیں, وہ ڈاکٹر صاحب دنیا میں نہیں نا بکا, وہ تو پاکستان میں وہ اسی لیے بکا کہ پہلے تو آج سے کچھ مہینے پہلے 3 دنیا کی کمپنیاں آئی تھیں نا, بالکل آئی تھیں, تو وہ بیڈ کینسل کر دی تھی, کینسل ہو گئی تھی. بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ PIA ہو یا کوئی اور چیز ہو, پہلے ہماری حکومتیں ارسپیکٹولی سیاسی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, پہلے وہ کچھ لوگوں کو, کچھ پولیٹیشنز کو کچھ اجازت دیتی ہیں
جس طرح ایئر بلو کا مالک صاحب ہیں، وہ منسٹر تھے، پرائم منسٹر بھی رہے، ابھی اپوزیشن پارٹی کے لیڈر ہیں، ابھی وہ کہتے ہیں کہ بہت شاندار لوگ ہیں. ان کے زمانے میں ایئر بلو تو اوپر گئی اور پی اے یہ نیچے گئی. تو پہلے آپ گورنمنٹ کا پیسہ لوٹتے ہیں، پھر جب آپ کے پاس یا آپ کے دوستوں کے پاس اتنا پیسہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کوئی نجکاری کرنی چاہیے. یہ اتنے سالوں میں پہلی بڑی نجکاری ہے نا. بالکل ایسے، کیونکہ آپ کو پتہ لگا کہ اب پیسے ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ اس کو آپ ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں آپ کو وہ 25% اب یہ آپ نے رکھا ہوا ہے جو آپ نے بیچنا ہے، اور پھر آپ کنسورشیم میں بھی فوجی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آ گئی. اب وہ بہتری ہوگی یا نہیں میں بتا دیتا ہوں کہ گلف ایئر لائن، ایمریٹ، یہ جو ہے ٹرکش ایئر لائن، ٹھیک ہے، ایک اور ہے شاید ایئر سیال. نہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. دنیا کی وہ 3-4 بڑی ایئر لائنز اس علاقے میں چل رہی ہیں نا، تو آپ کو ان کے سٹینڈرڈ پہ آئیں گے تو آپ کو کچھ پروفٹ ہوگا، کمپٹیشن میں آئیں گے، ورنہ آپ ایک بہت گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ان کے روٹ جو ہے وہ انگلینڈ تک بحال بھی ہوئے ہیں. سر منافع بھی آیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. کیا ضرورت تھی مجھے بتائیں. جی میں آپ کو دبے لفظوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی فراڈلنٹ کھیل ہے کہ جب چیزیں بیٹھ رہی ہیں تو کوئی نہیں خریدتا، تو جب وہ چڑھ رہی ہیں پھر ہی خریدیں گے نا. اور پھر آپ کا آرگومنٹ کہ یہ بیٹھ گئی تھی، سفید ہاتھی تھا. تو آپ یہ اب چاہتے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ سے ویسے رشوتیں اور پلفریج کر کے لوٹیں اور پھر گورنمنٹ کے اثاثے کو خریدنے. اس ملک کی ہسٹری ہے یہ. اگر میری بات سنیں، اگر ہم بات کرتے ہیں پی آئی اے کی، اس کے بعد بھی 1 سال بعد 2 سال بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں سر بہتری نہیں آئی، اس کا ذمہ دار فوجی فرٹیلائزر ہوگا، حبیب کنسورشیم ہوگی، اس وقت کی حکومت ہوگی، یہ سارے ہوں گے اوپن گراؤنڈ. جی نیچرلی. مگر ایک بات تو ہوگی جب وہ پرائیویٹائز ہو گیا کہ اگر اس میں بہتری نہیں آ رہی تو ابھی بھی کیا ہوا ہے کہ جو 135 کروڑ کا بکا ہے نا، 10% گورنمنٹ کو دینا ہے، باقی پیسے وہ کہتے ہیں ہم نے واپس انویسٹ کرنے، اور جو قرضہ چڑھا ہوا ہے پی آئی اے پہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ نے الگ دینا ہے. اور وہ جو کہتے تھے کہ زیادہ بھرتی کیے ہوئے 1 سال وہ بھی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ ماڈل کون سا ہے، کہاں سے لائے ہیں آپ ماڈل؟ یہ مرجرز ہوتے ہیں، ایکوزیشنز ہوتی ہیں، بکتے ہیں، وہ سرکاری میں یہ ہوتا ہے. مگر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹرانسپیرنسی کدھر ہے. یہ کہ ٹی وی پہ بیٹھا کے بڈ کرا دی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی ہے. یہ تو دیکھو کہ وہ جو کمپنیاں آئی ہیں انہوں نے پورے ٹیکس دیے ہوئے ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان جب آزاد ہوا تھا 78 ایئرس ہے تو اس ملک میں کوئی امیر آدمی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو آپ ایف بی آر، ایف آئی اے، یہ سارے ہمیں ہراس کر رہے ہیں، ہراساں کر رہے ہیں، ہم بند کر دیں گے کام، اس ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ یہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کب کہا کہ آپ احتساب کس طرح کریں گے مجھے بتائیں نا ڈاکٹر صاحب. سر احتساب پرائیویٹ سیکٹر کا صرف نہیں ہے نا، ان کا تو صرف ٹیکس ایویژن پہ احتساب ہو سکتا ہے نا. ان کا تو صرف اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو پیسہ لگایا ہے انہوں نے وہ لیگل لگایا ہے یا انلیگل لگایا ہے. احتساب تو ان کا ہوتا ہے جنہوں نے لوٹنے دیا ہے. یا مجھے بتائیں پی اے نہیں چلتی، 1-2 سال بعد پھر میں سوال کس نے کہا کہ نہیں چل رہی تھی؟ انگلینڈ کا، یو کے کا بھی آپ کو روٹ مل گیا تھا، آپ کو امریکہ یورپ کا بھی روٹ مل گیا تھا، آپ کو آذربائیجان کا اور قازقستان کا روٹ بھی مل گیا تھا. سارے روٹ بحال ہوئے بڑی اچھی طریقے مل گئے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں چل رہی تھی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں تو آپ نے موقع کب دیا اس کو؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ ٹھیک ہے آپ خوبصورت سی ایئر ہوسٹسز نہیں تھیں اس میں، ٹھیک ہے. پائلٹ تو میرے بچے میرے ساتھ گئے تھے یہاں سے ٹرکی، پی آئی اے پہ ٹرکی سے یو کے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹرکش ایئر لائن میں تو چلے جائیں گے، ہم پی اے میں نہیں جائیں گے. مگر پی آئی اے کا کوئی قصور نہیں تھا. اس کے اندر جو مسافر بیٹھے تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کا جو رویہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ جو کام، وہ اتنا برا تھا
ٹھیک ہے. جیسے وہی لوگ ٹرکش ایئر لائن میں بیٹھے تو بڑے ڈیسنٹ ہو گئے. تو ایشو پی آئی اے کا نہیں ہے، ایشو رول آف لا کا ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارا جو ایلیٹ کیپچر ہے، ہم جو چوری کر کے امیر بن گئے، اور یا ہمیں حکومت نے مفت کاریں دے دیں، مفت گھر دے دیے، اور اس کے بعد ہم کسی کو 2 لڑکیوں کو روند بھی دیں تو ہم چھوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا جو گفتگو ہم کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستانی جو ٹیکس پیئر ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو غریب ہیں، جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اس ٹیکس کی مراتیں مل رہی ہیں. ایک آئی ڈی کارڈ ملتا ہے اور اس کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اس کا جو ہے بچہ جو اسکول جا کے واپس آتا ہے تو اس کو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کا ڈرائیور جو ہے وہ کڈنیپ نہیں کر لے گا. سیکورٹی نہیں. اس کی گارنٹی ہے کہ آپ اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائیں اور سفارش نہ ہو تو آپ کو بیڈ مل جائے گا. سو پی آئی اے پہ تو امیر آدمی نے خرچ کر کے پیسے، ایک ہی ڈفرینس آئے گا نا کہ پہلے کچھ لوگوں کو مفت ٹکٹ ملتا تھا، اب نہیں ملے گا. شاید فوجی فاؤنڈیشن والوں کو مل جائے. بٹ اگر میں نے 2 لاکھ روپے دے کے پی آئی اے پہ جانا ہے تو 2 لاکھ روپے ہی گلف ایئر لائن ہے، 2 لاکھ روپے ہی ٹرکش ایئر لائن ہے. Why shouldn't I choose that? تو بات کمپٹیشن کی آ گئی نا. تو آج آپ جتنے بھی آپ کے نجی ادارے اور سرکاری ادارے ان کی کمپٹیشن کرا دیں، خود چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کہتے ہیں ہم سرمایہ داری نظام لانا چاہتے ہیں تو لائیں تو صحیح نا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا لے لیں یہاں پر. آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے اور اکثر جب بھی ملتے تو آپ ایک بات بتاتے تھے کہ آئی ایم ایف میں ڈیلیگیشن میں لوگ آتے تھے، آپ کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس یا دوست وغیرہ تھے، تو وہ کیا باتیں آپ کو بتاتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے یہ غریب ملک ہے. مجھے آج بھی یاد ہے وہ باتیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جیسے ملک کبھی غریب نہیں ہوتے. اگر وہ غریب ہوتے تو انٹرنیشنل کمپنیاں آ کے ان کو لوٹنے نہ آتی. مجھے آج بھی یاد ہے آپ نے غالباً بڑے دیر پہلے ایک بات مجھے کی تھی کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا، یہاں کی عوام ڈیفالٹ کرے گی. جی وہ کر گئی، وہ کر گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو پاکستان کی عوام کو دکھا دیتا ہوں. وہ 3-4 دیکھیں 40% لوگ 39-40% تو پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں نا. وہ مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. ان کے بچوں کو بیماریاں بھی ہیں، پانی بھی صاف نہیں ملتا، بجلی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، اور جو ہے اور انہی میں پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے، انہی سے ٹیررزم بھی ہوتا ہے. وہی مدرسوں میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. اس کے اوپر 40% یا 35% لوگ ہیں جو پاورٹی لائن کے نیچے تو نہیں ہیں، غریب ہیں اور اتنے ہی غریب ہیں. وہاں بھی جو ہے ایک گھر میں کئی فیملیز رہ رہی ہیں. ان کو کوئی مراتیں نہیں ملی ہوئی. یہ 80% 70% لوگوں کو اس ملک میں. پھر آتے ہیں آپ اور میں مڈل کلاس، جن کو عوام بھی کہتے ہیں، جن کی آواز بھی ہے، جو پڑھے لکھے بھی ہیں. ان میں بھی اگر پرائیویٹ اسکولوں میں، صرف پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا میں بھی، اس پہ بھی آتا ہوں، ان کے بچوں کو سکلز بھی ہیں اور ان کے وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، اور وہ مانگ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس جو دیتے ہیں اس کی مراتیں دیں. لاہور کی شاید سڑکیں کچھ علاقوں کی ٹھیک ہو گئیں، باقی کوئی ٹھیک نہیں ہیں. یہ ابھی آپ ٹیمپل روڈ پہ آئے ہیں، ایک سیور ڈالا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں کی سڑک. ایسی یہ میری لین دیکھ لیجیے، آدھی بہت جہاں میں رہتا ہوں بہت اچھی ہے، آگے جائیں گے تو بہت بری ہے. ٹھیک ہے. اس میں لوگوں کا ہاتھ بھی ہے، میونسپل کارپوریشن کا ہاتھ بھی ہے اینڈ سچ فورتھ. پھر آ جاتے ہیں جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اوپر کے 5%، 3 سے 5% جو ابو دا لا ہیں، جن کو جو سرکاری افسر نہ بھی ہوں، بزنس بڑے بڑے ہیں، جن کو گورنمنٹ پروٹیکشن دیتی ہے، بجلی میں چھوٹ دیتی ہے، ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے، جو پلفریجز کرتے ہیں، جو گورنمنٹ کو لوٹتے ہیں، وہ ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چلنے دے رہے نظام کو. ٹھیک ہے.
مگر اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنی ایسی لڑائی میں ہیں جو ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے نا، الیکشن فیئر ہونے چاہیے اینڈ سچ فورتھ. اس میں بھی آپ کے منسٹر نے کہہ دیا کہ ہائیبریڈ نظام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہائیبریڈ نظام ہے ہی اسی لیے، جو بات میں نے پہلے کہی تھی کہ اگر جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا پورا کام نہیں کرے گی تو وہ جو ضامن ہیں اس ملک کی تحفظ کے وہ پھر آئیں گے نا. اس وہ صرف ملٹری ڈیفنس پہ تو نہیں آ رہا ہے نا، وہ ایک فارن پالیسی میں بھی وہ کہتے ہیں نا، نہیں ہے نا ان کی، وہ تو سرحدوں میں بیرکوں میں واپس ہے کوئی ایسی بات. اور یہ کہانی ہے کہ آئین کہتا ہے کہ جہاں پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی سالمیت کو آن آئیڈیالوجیکل لیول، آن پولیٹیکل لیول، آن فورن لیول اور لوکل لیول ٹھیس پہنچے گی تو یہ فوج کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا. ٹھیک ہے. سو لوگ آئین پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے جو یقین کر لیتے ہیں کہ آئین یہ ان کا آئینی حق ہے. اور پھر ساری دنیا میں امریکہ سمیت جس کے ہاتھ میں بندوق ہے نا وہ آئین ہی ہے. اچھا، جس کی لاٹھی اس کی وہ آئین ہی ہے، وہی آئین ہے. دیکھیں مثال ملک میں آپ ایجوکیشن دے نہیں رہے اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ڈالو. اس کو کیا پتا وہ ٹین کے وہ اس کے گھی کے ڈبے پہ ووٹ ڈال رہا ہے اور آپ کو وہ بھی برا لگتا ہے، تو اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. ایرسٹوٹل نے تو ڈیموکریسی کے بارے میں کہا تھا دیٹ اٹ از اے ڈکٹیٹرشپ آف دا فیو اوور دا مینی. آپ صرف ووٹ دے کے گھر چلے جائیں تو ایسے نہیں، اور پھر آپ کو آپ کا ووٹ بھی نہ مانے، پھر جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا اس کو عورتوں کی سیٹیں بھی نہ ملیں، اور پھر آپ کے لیڈر آف اپوزیشن کو 10 سال کی سزا دے کے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر ڈیموکریسی کس قسم کی؟ مگر ڈی فیکٹو انٹرنیشنل آپ کو پروٹیکشن مل رہی ہے نا. ٹرمپ صاحب بھی ملتے ہیں آپ کے پرائم منسٹر اور چیف آف آرمی اسٹاف کو، پوٹن بھی ملتے ہیں، چین کے صدر بھی ملتے ہیں، ٹرکی بھی ملتی ہے، سعودی بھی ملتا ہے، یو اے. تو ملک کو ایک عزت ملی. آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے، چین آپ کے پیسے معاف کر رہا ہے، ہمیں پیسے مل رہے ہیں، ہم خوش رہے ہیں. تو ملک چل رہا ہے، ان کا ملک چل رہا ہے نا. ان کا ملک چل رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. قوم چلے نہ چلے، یہ ٹھیک ہے. آپ اور میں قوم کے سر پہ دیکھتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ جو بچے ہیں 60% اس ملک کے، ان کو سکلز انٹرنیشنل لیول کی نہیں دیں گے تو ان بچوں کے بچے تو ملک نہیں چلا سکیں گے. آپ کے اگر یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں بچے چیٹنگ کر کے پیسے دے کے ڈگریاں لے لیتے ہیں، آپ اب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے ججوں کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں، بتا رہے ہیں نا آپ خود. تو سسٹم، سوال تو سسٹم پہ اٹھ رہا ہے نا. تو پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ دنیا آپ کو مان رہی ہے، دوسری طرف آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کا جج جعلی ڈگری پہ بیٹھا تھا، یا جب وہ رکھا تھا. تو انسٹیٹیوشنل خرابی ہے نا، جج کی خرابی نہیں ہے، یا یونیورسٹی کی خرابی ہے، یا آپ کے جوڈیشل سلیکشن کی خرابی ہے. یہی خرابی پی آئی اے کے بکنے پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ الگ الگ نہیں کر سکتے چیزوں کو، یہ جڑی ہوئی آپس میں انٹرنلی کور. جی آپ اپوزیشن کو جیل کر کے نکال کے 27ویں اور 28ویں ترمیم لے آتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آ کے میرے ساتھ گفت و شنید کرو. تو کیا گفت و شنید کرنی ہے؟ معافی مانگنی ہے نا. تو وہ کہتا ہے میں نہیں مانگتا. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر سید صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج ہم نے کوشش یہ کی کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ کی جتنی بھی معیشت کے اوپر گرپ ہے اس کو سمجھا جائے کہ از اٹ ویلیویبل فار پاکستان اور ناٹ. اور آج کے پوڈ کاسٹ کے وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. پاکستان پاکستانی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آج کی ان پلگ مائک سے فی الوقت اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.